बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनर्स स्पोर्ट्स के साथ आपका मेजबान शहजादा मोइन नाज़िर है। हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएं उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। इस वक्त अगर शहर कायद की बात करें तो हम बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती हुई कराची शहर के अंदर दिखाई दे रही है। अगर हम देखें तो बात करें यूनिवर्सिटी लेवल पर, तो यूनिवर्सिटी लेवल पर इस वक्त जो है HSC की जानिब से इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट का इनेकाद किया जा रहा है, जहां पर मुख्तलिफ गेम्स भी खेले जा रहे हैं और तकरीबन 2500 से जायद बच्चे इस इवेंट में शिरकत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें इंटर कॉलेजेट के हवाले से, तो सिंध की जानिब से इंटर कॉलेजेट टूर्नामेंट का सिलसिला भी जारी है। जबकि स्कूलों की सतह पर बात करें तो मुख्तलिफ स्कूल्स की जानिब से हम देखते हैं कि स्पोर्ट्स गाले का भी इनेकाद किया जा रहा है। अगर बात करें हम वेल्स स्कूल की, तो वहां पर भी और कॉलेज में भी जो है बाकायदा तौर पर जो है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज जारी है। उसके अलावा अल्फा कॉलेज के अंदर भी जो है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज का सिलसिला जारी है और उसके साथ साथ हम देखते हैं कि दीगर जो स्कूल्स हैं वहां पर भी स्पोर्ट्स गाले का इनेकाद किया जा रहा है। इन सारे सूरत हाल पे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो पे मौजूद हैं रियाजुद्दीन साहब, जो हमारे साथी हैं, विनर्स टीम का हिस्सा है। रियाजुद्दीन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में टाइम देने का। उनके साथ मौजूद हैं इकबाल मेमन साहब, जो लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंस के स्पोर्ट्स डायरेक्टर हैं, और उनके साथ हमारे स्टूडियो पे मौजूद हैं मुतीबा अख्तर साहिबा, जो टग ऑफ वार की प्लेयर हैं। इनसे भी आज हम जो है रस्सा कशी के हवाले से काफी बातें करेंगे, क्योंकि अब ये खेल भी जो है खवातीन में मकबूलियत हासिल करता दिखाई दे रहा है। रियाजुद्दीन साहब, क्या कहेंगे? बड़ा जबरदस्त सिलसिला इस वक्त शहर कायद के अंदर जारी है। HSC की जानिब से इंटर यूनिवर्सिटी जो है स्पोर्ट्स गाले का इनेकाद किया जा रहा है, जहां पर हम देखते हैं कि बहुत सारे जो है यूनिवर्सिटी लेवल्स के जो खिलाड़ी हैं वो शिरकत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और बाकायदा तौर पर इस इवेंट को बड़ा जबरदस्त अंदाज में इनेकाद भी किया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया शहजादा मोइन। देखें, ये बड़ी पॉजिटिव और बड़ी अच्छी बात है कि जो गुंजान आबाद शहर हैं, जैसे कि कराची जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और एक अंदाजे के मुताबिक गो के इसमें थोड़ी सी मुतनाज़ा चीज़ें हैं, लेकिन 3.5 करोड़ से कम आबादी नहीं है। ऐसे शहर में मतलब हेल्थी एक्टिविटीज़ का फ़रोग जो है ये बड़ी अच्छी बात है। जैसा आपने जिक्र किया कि हायर एजुकेशन, यूनिवर्सिटी और मुख्तलिफ कॉलेजेस जो हैं इसको मतलब ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और नंबर ऑफ़ प्लेयर्स भी जो हैं हमारे तलबा तलबात उनकी बड़ी ज़्यादा है। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है कि वो मतलब तालिब इल्म जो इस वक्त अपनी ज़िंदगी और कैरियर भी बना रहे हैं, साथ साथ हेल्थी एक्टिविटीज़ में भी शामिल हो रहे हैं। तो ये किसी भी कौम के लिए, किसी भी मुल्क के लिए एक बड़ी अच्छी बात होती है कि उसका यूथ जो है वो पॉजिटिव एक्टिविटी में हिस्सा ले रहा है। तो ये तो एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें सोचना ये चाहिए, देखना ये चाहिए जिस तरह से माजी में ये होता था। देखें, किसी भी इवेंट का इनेकाद मतलब वो तो अच्छी बात है अपनी जगह, उसका बात करेंगे। इकबाल मेमन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। इकबाल मेमन साहब है लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेस से आपका वाबस्ता है, और जिस तरह डायरेक्टर स्पोर्ट्स से कैसा देख रहे हैं इस इवेंट को जो यूनिवर्सिटी लेवल पर मुनक्किद किया जा रहा है, और कराची में इसका बाकायदा इनेकाद किस तरह देख रहे हैं? बहुत ज़बरदस्त है, और ये एक्चुअली पिछले साल जो है इस्लामाबाद में कराया गया था। वहाँ पे तकरीबन जो है 14 इवेंट्स थे इसके अंदर, ये भी गाला था, और अब यहाँ पे जो है वो तकरीबन 8 बनते हैं, क्योंकि मेल फीमेल को मिला के। और मैं समझता हूँ ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, और मेट्रोपॉलिटन सिटी और जो है हमारी एक कमर्शियल हब है, उसके अंदर ये इवेंट होना लाजमी है। कमर्शियल हब पे ये इवेंट होना लाजमी है। मुतीबा, क्या कहेंगी, किस तरह आना हुआ आपका रस्सा कशी के अंदर खवातीन का? हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा खवातीन इस खेल की तरफ अब आती हुई दिखाई दे रही हैं। जी बिल्कुल, इसी तरीके से मुझे भी शौक था स्पोर्ट्स का शुरू से ही, और मैंने पहले भी बहुत सारे गेम्स खेले, कराटे वगैरह, और अभी टग ऑफ वॉर में हूँ। काफ़ी सारी गेम्स खेली हैं, और हमारे कोच हैं सर नदीम, वो भी बहुत सपोर्टिव हैं इसलिए। और बस इसी तरीके से और भी खिलाड़ियों को भी अपने अंदर जज्बा लाना पड़ेगा और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की तरफ आना पड़ेगा। इस वक्त हमें ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं।
وقفے سے پہلے جس طرح ہم بات کر رہے تھے ایچ ایس سی انٹر یونیورسٹی اسپورٹس ایونٹ کے حوالے سے، ریاض صاحب کے پاس واپس آتے ہیں. ریاض صاحب کیا کہیں گے اس اسپورٹس ایکٹیویٹیز کو جہاں پر طلبہ طالبات بھرپور طور پر ایک تو انجوائے بھی کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے ایک بہترین پلیٹ فارم یونیورسٹی لیول پر دیا گیا؟ دیکھیں یہ بہت اچھی بات ہے. ہم جس زمانے میں یونیورسٹی میں تھے تو ہمیں انٹر یونیورسٹی کھیلنے کا موقع ملتا تھا. پھر ہم باقاعدہ کیمپ میں ہوتے تھے. وہ ٹیمیں جو تھی انٹر یونیورسٹی کی جو چیمپئن ہوتی تھی وہ پھر ایشین سطح پر مطلب ایک چیمپئن شپ ہوتی تھی، ورلڈ سطح پہ ہوتی تھی، اس میں باقاعدہ پارٹیسپیٹ کرتے تھے، فوکس کرتے تھے، کنسنٹریٹ کرتے تھے. دیکھیں کسی بھی ایونٹ کا ہونا تو بذات خود ایک اچھی بات ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ جو اس کے مقاصد ہیں وہ پورے ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے. اصل ہمارا مسئلہ جو ہے یہاں آ جاتا ہے. اس کے بعد جو ہے جب پارٹیسپیشن کی بات آتی ہے انٹرنیشنل سطح پر پلیئرز کی، تو وہاں پھر پالیٹکس شروع ہو جاتی ہے. اور جو مطلب جن کھلاڑیوں کی پرفارمنس جو مطلب باصلاحیت ہوتے ہیں، جن کی آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس ہوتی ہے، ان کو پھر مطلب نگلیکٹ کیا جاتا ہے. جیسے جو ٹیم مطلب 11 مطلب جو ٹیم ایز اے کھیل ہوتا ہے اس میں تو چلتا ہے، جو فٹ بال ہے، کرکٹ ہے، ہاکی، ایک آدھ پلیئر کو آگے پیچھے آپ نے ایکوموڈیٹ اور فیسیلیٹیٹ کر دیا تو اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جو انڈیویجول کھیل ہیں اگر اس میں کوئی باصلاحیت کھلاڑی اگنور ہوتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے. اور اس کی ذمہ داری ان لوگوں میں ہوتی ہے جو باقاعدہ اس کو آرگنائز کرتے ہیں، جو سلیکشن کمیٹی میں. آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں بھی ایک پروگرام میں کراچی یونیورسٹی کے ایک طالب علم آئے تھے. ہم بھی کراچی یونیورسٹی میں پڑھ چکے ہیں، پارٹیسپیٹ کیا ہم نے ہاکی کی ٹیم میں اور مختلف کھیلوں میں انٹر یونیورسٹی کی سطح پر. پھر ہم کیمپ میں بھی رہے الحمدللہ. لیکن ان کی بھی مطلب یہی وہ تھی اعتراض تھا، اور باقاعدہ مطلب انہوں نے یہ کہا کہ ان کو مطلب جانے کے لیے پرمیشن مطلب ہے کہ نہیں دی گئی اور اس طرح کے مسائل ہوئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے ہمیں ان تمام چیزوں کو مطلب ایک پروٹوکول اور ایک طریقہ کار اپنانا چاہیے اور اس کے بعد پھر اس پہ سختی سے عمل کرنا چاہیے. ایونٹ ہونا بذات خود ایک اچھی بات ہے. اور پاکستان جیسے ملک میں جہاں مطلب یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ ریشو جو ہے تعلیم کا وہ نسبتاً کم ہے. ایون مطلب یہ کہ جو انڈر ڈیولپ کنٹریز ہیں اس میں جو پڑھائی کی پرسنٹیج ہے، جس طرح سے طالب علم اور نوجوان اور بچے تعلیم کی طرف ہیں، اس طرح سے ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے. ابھی ہمیں اس میں بڑی مطلب کام کرنے کی ضرورت ہے، بڑا فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اور ویسے تو آپ یہ دیکھیں کہ تعلیم میں جو ہمیں پیسہ خرچ کرنا چاہیے اسپورٹس میں یا صحت میں ہم اس طرح سے نہیں کر رہے. لیکن کہیں کہیں صوبائی سطح پہ بھی اور مطلب یہ کہ وفاقی سطح پہ بھی بڑے اچھے کام ہوئے ہیں بعض شعبوں میں. لیکن جو اصل مسئلہ ہے نا، دیکھیں وہ تو یہ ٹھیک ہے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں، ہمارے جو مطلب ینگسٹرز ہیں، وہ ہیلتھی ایکٹیویٹیز کی جانب مطلب اپنا ٹائم جو ہے گزارے ہیں. اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ جیسے آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ مطلب پورے پاکستان میں اور کراچی میں زیادہ ہے، اسنیچنگ ہو رہی ہے، بے رہبی ہے، اس طرح کی چیزیں. تو یہ جو اسپورٹس ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں یہ ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کا باعث بنتی ہیں. اس میں جتنی بھی آپ مطلب فیسلٹیز دیں گے لڑکوں کو، طالب علموں کو ایکوموڈیٹ اور فیسیلیٹیٹ کریں گے تو یہ آپ کی مطلب ایک نیشن بنتی ہے اور ایک پورا ایک چیز جو ہے سامنے نکل کے آتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں اتنی ہی زیادہ ذمہ داری ان آرگنائزرز پہ ہوتی ہے جو اس ایونٹ کو مطلب کرا رہے ہوتے ہیں. اقبال میمون صاحب، کووڈ کے دور میں ہم نے دیکھا اور اس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ ایکٹیویٹیز خاص کر اسکول، کالج، یونیورسٹی لیول پر سٹارٹ ہونا شروع ہو گئی. کیسا دیکھ رہے ہیں آپ کووڈ کے بعد جتنی سرگرمیاں اسپورٹس کی تھی جو محدود ہو گئی تھی، اب جو ہے باقاعدہ طور پر ہر کالج، یونیورسٹی، اسکولز اپنی ایکٹیویٹیز کراتا ہوا نظر آ رہا. اور پھر بڑھ کر یہ کہ ایچ ایس سی نے بڑا اچھا اقدام کیا کہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز رکھی جہاں پر مختلف گیمز اور 2500 سے زائد اگر طلبہ و طالبات کسی ایونٹ میں شرکت کر رہے تو یہ بڑے فخر کی بات ہوگی. اور خاص کر پاکستان کے لیے اچھے پلیئرز کا انتخاب کرنا ہر گیمز کے لیے آسان بھی ہوتا دکھائی دے گا. بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ریسرچ بیسڈ جو ہے اور اوپینین بیسڈ، مگر اس پہ ریسرچ کی گئی ہے کہ دیکھیں بچوں کو جو ہے وہ چینلائز کیا جائے ایک پازیٹیوٹی کی طرف. ایک تو کووڈ میں ظاہری بات ہے جو بھی افراد ہیلدی ایکٹیویٹیز کی طرف ہیں اور اسپیشلی اسپورٹس میں ہیں ان کو کافی فائدہ ہوا ہے بہت ساری ڈیزیز سے. اور کووڈ کے بعد یہ ریئلائزیشن آئی ہے، ایک پالیسی ہے جو انفارمل پالیسی ہے، لکھی تو نہیں گئی، میں نہیں سمجھتا، لیکن یہ کہ یہ ایک انفارمل پالیسی ہے کہ اسپورٹس کو بڑھایا جائے. اور دیکھیں اسٹوڈنٹس کے لیے ایک ڈسٹریکشن ہے ہمارے پاس سب سے بڑا یہ، اور دوسری چیزیں تو ان سے بچانے کے لیے اسپورٹس کو گراؤنڈ لیول پہ، گراؤنڈ روٹس پہ جو ہے نا وہ لے کے جانا چاہیے. کیونکہ اس سے
بہت ساری چیزیں جو ہیں Motivation برائیاں اچھی ہو جو ہیں جاتی وہ ہے، ختم بالکل۔ ہوں گی، اور بچے جو ہے ہیلدی لائف سٹائل کی طرف جائیں گے، اس کے ساتھ ان کے ساتھ تعلیم بھی ہو. کیونکہ ایک بہت بڑا مسئلہ آتا ہے کہ یہ جو گالا ہیں یہ بڑا ہلا گلا ہوتا ہے، میڈیا میں بھی آ جاتا ہے، بڑا ہائپ کریٹ ہوتا ہے، یہ 2,500 بچے آئے پھر یہ چلے جاتے ہیں، ایک قسم کا اچھا، بیرکس بڑا میں چلے. پلیٹ فارم ایک مہیا ہوتا ہے. اقبال صاحب کل جس طرح افتتاحی تقریب ہوئی ہے، پھر زبردست ہم نے تھا. دیکھا کہ سعید غنی صاحب باقاعدہ طور پر اس افتتاحی تقریب کا حصہ بھی تھے، تو کتنا اچھا لگتا ہے ان طلبہ و طالبات کو جو ہے ان کے جو آنر، خاص کر جو اگر لیڈرشپ جو ہے وہاں پر آتی ہے، سیاسی وابستہ لوگ جو ہے وہاں پر شرکت کرتے ہوئے نظر آتے تو ان کو ہیلپ آؤٹ نظر آتی ہے. دیکھیں ہیلپ آؤٹ اس طرح ہے کہ وہ ایک لائف ٹائم ان کی اچیومنٹ ہو جاتی ہے کہ انہوں نے پارٹیسپیٹ جو ہے اس یونیورسٹی میں کیا. لیکن اگر ان میں سے کچھ بچے بہت زیادہ ان میں پوٹینشل ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو انکریج کیا جائے اور اپنے پروفیشن، اپنے کریئر کے ساتھ جو ہے وہ اس کو بھی جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ لے کے چلیں، تاکہ جو ہے اسپورٹس جو ہے نا وہ ختم نہیں ہونی چاہیے. میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ ایک ابھی میں ٹریننگ کروا رہا تھا، اس میں بہت سارے ڈاکٹرز تھے، تو میں نے یہ ایک سوال پوچھا کہ آپ اسپورٹس میں کتنے لوگ جاتے ہیں، تو 4 جنوں نے ہاتھ اٹھایا. تو میں نے بولا کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ میڈیکلی یہ بڑی فائدہ مند چیز ہے، تو 40 لوگوں نے ہاتھ اٹھایا. تو پھر میں نے بولا آپ لوگ جو 36 لوگ ہیں وہ کیوں نہیں اسپورٹس میں جاتے. اور بینگ اے ڈائریکٹر اسپورٹس میں نے اس وقت اپنی فیکلٹی اور اپنے آفیسرس کو بھی کہا ہے کہ بھئی میں آپ کو 1 گھنٹہ دینے کے لیے تیار ہوں، 2 بجے سے 3 بجے تک آپ آئیں اور اسپورٹس کھیلیں. کیا ہے کہ ہماری کلچر میں کم ہے یہ تھوڑی چیز، اور اس سے بہت بڑھے گی. اور صرف وہ نہیں اسٹوڈنٹ جن کو پتہ ہے کہ اسپورٹس کیا ہے، وہ بھی اسٹوڈنٹس جو بالکل بگنرز ہیں ان کو بھی ہمیں چاہیے کہ موو کریں. کیونکہ دیکھیں میں ڈاکٹر نہیں ہوں، لیکن جو ڈاکٹرز کے مطابق ہمارے اندر ایک کیمیکلز کریٹ ہوتے ہیں جب ہم اسپورٹس کھیلتے ہیں، اور اس سے ہمارا ایک پلیزنٹ طبیعت ہو جاتی ہے. جن بچوں کو انگزائٹی ہوتی ہے، اکیڈمک انگزائٹی ہوتی ہے، وہ ان سے بچنے کے لیے سب سے زیادہ اچھا. اور میں یہ بھی بتا دوں شہزاد صاحب، سب سے زیادہ انگزائٹی ہوتی بھی میڈیکل کے اسٹوڈنٹس کو ہے، کیونکہ ان کی تعلیم بہت سخت ہے اور وہ پھر اس میں سوسائڈل ٹینڈنسیز آتی ہیں. تو میں تھوڑا سا سائڈ پہ چلا گیا، لیکن یہ کہ یہ بہت ضروری ہے لوگوں کو پتہ ہونا کہ اسپورٹس ایکٹیویٹیز ہیلدی ایکٹیویٹی، اور اس میں فزیکلی جب آپ موومنٹ کرتے ہیں تو آپ کے ایک بہت بالکل اچھے اقبال میمن صاحب، فزیکلی موومنٹ جو ہے آپ کو پورے باڈی کو سر کرنے میں بڑی مدد کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. مطیبہ جس طرح اقبال میمن صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسپورٹس میں اگر فیسلٹیز کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو مختلف اسکول، کالج اور یونیورسٹی لیول پر سمجھ رہی ہو کہ وہ فیسلٹیز اسپورٹس کے کھلاڑیوں کو دی جاتی ہے؟ جی جی بالکل، اسکول میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے اسپورٹس وغیرہ، اور کالجز میں بھی، یونیورسٹیز میں بھی. ابھی بھی ہمارے کالج میں ہوں گے ابھی اسپورٹس کے گالا وغیرہ، اور جس میں ٹگ آف وار، آرم ریسلنگ اور بہت ساری جو بھی ہیں گیمز وغیرہ ہوں گی. اچھا مطیبہ، اب تک کون کون سے ایونٹس میں جو ہے آپ نے شرکت کی ہے رسہ کشی کے مقابلوں میں؟ جی اس میں انٹر ڈسٹرکٹ بھی ہے اور سندھ بھی ہے اور بہت سارے ہیں. کیا کارکردگی رہی تھی آپ کی کالج کی؟ کالج میں تو ابھی ہوں گے، لیکن اس سے پہلے ہم جو ہے نا سندھ کے اس سے کھیلتے تھے، کراچی ڈسٹرکٹ، بہت سارے ایسٹ ہے، ویسٹ، سارے جتنے بھی بنے ہوئے ان کے اس سے. میں ایسٹ میں تھی تو ہماری فرسٹ پوزیشن آئی تھی. ہم نواب شاہ بھی گئے تھے، وہاں پر بھی ہماری فرسٹ پوزیشن آئی تھی. تو سارے گیمز. اچھا، خواتین کو کتنا یہ لگتا ہے کہ رسی کو جو ہے ہم کھینچیں، کیونکہ رسیاں خواتین بہت کھینچتی ہیں مردوں کے؟ ایسی بات نہیں ہے، اس کا سارا جو ٹیکنیکس ہوتی ہیں، ایسا نہیں کہ مطلب کہ یہ موٹا ہے تو یہ کھینچ لے گا، یہ پتلا ہے تو نہیں کر پائے گا. یہ ٹیکنیکس پہ سارا ہوتا ہے. بالکل ٹیکنیکس پہ سارا ہوتا ہے. ریاض صاحب سے بات کرتے ہیں اسی حوالے سے. ریاض صاحب بڑی ٹیکنیکل جواب جو ہے مطیبہ نے دیا، کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ بھی؟ مطیبہ نے صحیح بات کی. مطلب دیکھیں اس میں جسامت کا کوئی کردار نہیں ہوتا. اگر آپ ٹیکنیکلی ساؤنڈ ہیں، آپ کی پریکٹس اچھی ہے، آپ کا اسٹیمنا اچھا ہے، آپ کی فزیکل فٹنس زیادہ اچھی ہے، تو آپ جو ہے مطلب صحیح طریقے سے کھیل کے دوران اپنی چیزوں کو مطلب ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں، اور اس کو مطلب ہے کہ
اس میں پریکٹیکل اس میں لا سکتے ہیں. تو یہ ضروری نہیں ہے, لیکن یہ کہ ایک عام کانسیپٹ یہ بن گیا ہے کہ اس میں ہیوی اور بلکی مطلب ہے کہ لوگ شامل ہو, لیکن میرے خیال سے یہ چیز صحیح نہیں ہے. جتنا آپ ٹیکنیکلی ساؤنڈ ہوں گے, جتنا آپ کا اسٹیمنا اچھا ہوگا اور جتنی آپ کی پریکٹس ہوگی, اور سب سے بڑھ کے جو ایک چیز ہے وہ یہ ہے کہ جتنے زیادہ آپ ایونٹس میں حصہ لیں گے, جتنا زیادہ آپ کا ایکسپوجر ہوگا, اتنا ہی آپ کا ایکسپیرینس بڑھے گا, آپ کی ایکسپرٹیز بڑھیں گی. اور ٹگ آف وار کے حوالے سے دیکھیں, یہ بڑی اچھی بات ہے کہ 2018 میں ہماری ٹگ آف وار کی ٹیم ہے, جس میں سندھ ٹگ آف وار کا بڑا, کراچی ٹگ آف وار کا بڑا مطلب امپورٹنٹ رول تھا. تو یہ ٹیم ایک ٹورنامنٹ میں گئی تھی سری لنکا, 2018 کی بات ہے اگر میں صحیح ہوں, تو اس میں ہماری جو بچیاں تھیں مطلب گرلز کی ٹیم نے پہلی پوزیشن حاصل کی تھی سری لنکا میں. اس میں بہت سارے مطلب ہمارے جو ریجن ہے اس کی ٹیمیں, کنٹریز کی وہاں پہ پارٹیسپیٹ کی تھی. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ ہماری خواتین کی ٹیم نے وہاں پہلی پوزیشن حاصل کی تھی, اور ہمارے جو مطلب مینس کی جو ٹیم تھی, اس نے جو کمبائنڈ ٹیم تھی اس میں اس نے ہماری دوسری, I'm not sure but maybe I think right, دوسری یا تیسری پوزیشن حاصل کی. تو میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں پوٹینشیل بڑا ہے, ہر چیز میں پوٹینشیل ہے, ہر گیم میں آپ کا پوٹینشیل ہے, لیکن بات یہ کہ صحیح طریقے سے ہم اپنے مطلب ینگسٹرز کو کس طرح سے استعمال کرتے ہیں. صاحب لیکن ہم اس میں ایک چیز دیکھتے ہیں کہ جس طرح ہم رسہ کشی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, تو ہمارے پاس کوئی ایسا وینیو نہیں ہے جہاں پر یہ لڑکیاں لڑکے باقاعدہ طور پر اس کی پریکٹس کر سکیں, سوائے ہم نے دیکھا کہ اس سلسلے میں ہم نے دیکھا صرف ایک, اگر ہم تھوڑی سی بات کر لیں سر سید یونیورسٹی کی, تو وہاں کچھ جگہیں نظر آ رہی ہیں, اس کے ساتھ اسی کے سامنے ہی بالکل KHA ہاکی گراؤنڈ ہے, اس کے اسپورٹس والے حصے پہ جہاں پر اسپورٹس کی دیگر ایکٹیویٹیز ہوتی تھی, کچھ حصے پر جو ہے وہاں پر اکیڈمیز کے طور پر کام کیا جا رہا ہے. دیکھیں یہ تو ایک بہت اچھی بات ہے کہ کم از کم ان کو وہ جگہیں وہاں پہ ملی ہیں, لیکن ہماری ملک میں جہاں بہت اچھی چیزیں ہیں وہاں یہ چیزیں بڑا فقدان ہے کہ ہم جو ہمارے ینگسٹرس ہیں, یہ جو ہیلتھی ایکٹیویٹیز ہیں, اس پہ ہم نہ مطلب کنسنٹریٹ کرتے ہیں, نہ بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں, بس ایک نارمل وے میں مطلب ایک خانہ پوری کے حساب سے کرتے ہیں. لیکن اس کے باوجود ٹیلنٹ اتنا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے ہمارے بچے جو اوپر آ جاتے ہیں. جہاں تک آپ نے بات کی کراچی ہاکی ایسوسیشن کی, تو وہ بڑی اچھی جگہ نیپا کے قریب وہ گراؤنڈ ہے, گلشن اقبال میں, اسی طرح سر سید بھی وہاں پہ. لیکن ہونا یہ چاہیے, دیکھیں یہ تو چیزیں حکومتی سطح پر ہونا چاہیے, اور خاص طور سے میں ہمیشہ مطلب اپنے پروگرامز میں یہ بات کرتا ہوں کہ کم از کم آپ ٹھیک ہے میل کے لیے نہ کریں, خواتین کے لیے تو کریں نا. خواتین کو ان کو کھیلنے کی جگہیں نہیں ہیں. اگر کوئی مطلب بچی مطلب کہ ہیلتھی ایکٹیویٹیز میں آنا چاہتی ہے, اپنی جو مطلب کسی بھی کھیل میں آنا چاہتی ہے, تو اس کو کھیلنے کے مواقع تو ہوں, گھر کے قریب نہ ہوں, کم از کم شہر میں ایک دو جگہیں ہوں جہاں وہ جا سکتے ہوں. دیکھیں ہمارے جیسے شہر میں جو بڑے شہر ہوتے ہیں, گنجان آباد, وہاں پہ ایک تو ٹرانسپورٹ کے بڑے مسائل ہیں. اور آپ کراچی میں دیکھیں جو اس وقت حال ہے, تو میرے خیال سے پورا کراچی جو ہے آدھے سے زیادہ وہ کھنڈر بنا ہوا ہے. موٹر سائیکل سواروں کے کمر میں مطلب درد ہو جاتا ہے. وہ تو موٹر سائیکل والوں کے تو ہوتا ہے, جو کار چلا رہے ہوتے ہیں ان کی کمر میں درد ہو جاتا ہے. بہرحال یہ تو ایک الگ ٹاپک ہے, لیکن کہنے کا مقصد یہ کم از کم ہماری نو ڈاؤٹ کہ صوبائی حکومتیں نے بعض بڑے اچھے کام کیے ہیں جن کی تعریف کی جا سکتی ہے. لیکن کم از کم میں یہ کہتا ہوں کہ جیسے خواتین کے لیے آپ نے بسیں چلانی شروع کی ہیں, پنک, بڑی اچھی بات ہے. لیکن دیکھیں 3.5 کروڑ کی آبادی, وہاں 6 یا 8 بسوں سے تشفی نہیں ہوگی. یہاں تو تقریباً 100-200 بسیں چلنی چاہیے, اور حکومت کر سکتی ہے. لیکن میں یہ کہوں گا جنرلی اگر آپ دیکھیں تو یہ بڑا اچھا پازیٹیو اقدام ہے حکومت کا. لیکن ہماری خواتین کو فیسلٹیز ملنی چاہیے, ان کو ڈور اسٹیپ پہ اتنی آسانیاں ہوں کہ وہ اپنی جو ایکٹیویٹیز ہے اس کو مطلب اس میں شامل ہو سکیں اور ملک کا نام روشن کر سکیں. اقبال میمن صاحب, جس طرح ہم بات کریں اپنے قومی کھیل کے حوالے سے ہاکی کی, تو ہم دیکھتے ہیں کہ یونیورسٹی لیول پر بھی جو ہے اب کچھ اقدامات ہوتے ہوئے بہتر دکھائی دے رہے ہیں ہاکی کے حوالے سے. اس کے علاوہ ریجن سے بڑے زبردست میچز ہو رہے ہیں. تو شاید ہم ماضی میں جس طرح ہم دیکھتے تھے کہ ہاکی ہماری بالکل ہی ختم ہو گئی تھی, کہیں پر بھی ہاکی نظر نہیں آ رہی تھی, لیکن اب اس کھیل کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ آرگنائزر محنت کرتے ہوئے ضرور دکھائی دے رہے ہیں. دیکھیں شہزاد صاحب, مینجمنٹ میں ہم ایک چیز پڑھاتے ہیں, پش اینڈ پل. پش جو ہوتا ہے وہ ہمارے پالیسی میکرز, جس میں ہمارے ایکس اولمپئنز ہیں, وہ اگر ہم چاہیں تو گورنمنٹ کو انوالو کر کے اور زیادہ سے زیادہ ہاکی کی طرف جو ہے لے کے آ سکتے ہیں. ہمیں مطلب میں بینگ اے ڈائریکٹر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس جو ہے ضرورت ہے میران یونیورسٹی میں, لمس میں, اپنا سندھ یونیورسٹی میں, گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں. جب ہمارے پاس 6-7 یونیورسٹیز حیدرآباد میں ہیں, سکھر میں ہیں, میرپور خاص میں ہیں, تو ہم صرف کراچی تک محدود کیوں؟
ہمیں چاہیے کہ پاکستان میں، پورے پاکستان میں، کیونکہ دیکھیں، آپ دیکھیں کہ کرکٹ کے اندر اگر ہم تھوڑی دیر چلے جاتے ہیں تو ہمارے پاس جو ہے ناردرن ایریاز سے بچے نکل رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ٹیلنٹ تو ہر گیم میں ہوگا، صرف یہ ہے کہ ہمیں پوٹینشل دیکھنا ہے. تو یہ جو لوگ ہیں جو اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا نہیں چاہتے، یا تو پھر ان کے پاس کوئی ایسے بیریئرز ہیں جو وہ کراس نہیں کر سکتے. ہر گیم، مگر ہاکی کو فوکس کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ہماری ایک لیگیسی رہی ہے، ہم جیتتے رہے ہیں. ہاکی ہے، اسکواش ہے، تو ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ حیدرآباد یا کراچی سے آنورڈس. اچھا اقبال میمن صاحب، اسکواش کی آپ نے بات چھیڑ دی ہے، تو حیدرآباد میں بڑا کام ہو رہا ہے اسکواش کے حوالے سے، کیا کہیں گے اس میں؟ بالکل، اسکواش میں جو ہے ایک حد تک تو کام ہو رہا ہے، لیکن میرے اگر آپٹیمم لیول کی میں بات کروں اپنا بینچ مارک کی، تو میں سمجھتا ہوں ابھی بھی بہت مزید ضرورت ہے. لیکن ایک جو ہے آڈینس کے لیے میں ایک بات کہوں گا کہ کبھی کبھی ایک چیز بلیسنگ ان ڈسگائز ہو جاتی ہے. ہمیں کہا گیا کہ بھئی PC1 کے لیے آپ اپنی ریکوائرمنٹ بتائیں، تو ہم نے 2 اسکواش کورٹ مزید لکھے تھے، اور وہ بن رہا ہے فیمیل کا اسپورٹس کمپلیکس، اور اس میں بھی جو ہے وہ اسکواش کے 2 جو ہیں کورٹس ہیں. تو ہم نے اس وقت فیمیلز کو بھی تیار کر دیا ہے، اور ہم نے 3-4 جو ہیں فیمیلز اسکواش بھی کھیلے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ حیدرآباد میں بھی اگین وہی چیز ہے جو ابھی یہ اتنا بڑا ایونٹ ہوا ہے، تو اس طرح کے ایونٹ ہوتے ہیں. ابھی کچھ عرصہ پہلے یونیورسٹی کے حوالے سے مزید بھی آپ سے بات کریں گے، HSC ایونٹ کے حوالے سے بھی. مطیبہ، جس طرح انہوں نے کہا کہ ٹیلنٹ ہمارے پاس بہت ہے، ایک کام کرنے کی ضرورت ہے ان پر، تو آپ جس طرح اس فیلڈ میں آئی ہو، کیونکہ آپ خود کہہ رہی ہو کہ میں مختلف گیمز بھی کھیلتی رہی ہوں، تو صرف ایک گیم کا فوکس کیوں آپ نے اپنایا؟ ایک گیم کا فوکس اس لیے کیونکہ انٹرسٹ تھا ٹیگ آف وار، اور اس میں زیادہ گرلز اتنا حصہ نہیں لیتی، پتہ نہیں کیوں. لیکن پھر بھی اب میں نے لیا ہے تو میں اپنی دوستوں کو بھی اور سب کو بولتی ہوں کہ آپ بھی لو. اس میں جو ہے نا کوئی وہ نہیں ہے کہ اس میں صرف ٹیکنیکس کا سارا کام ہوتا ہے، اور اس میں کوئی اتنی مشکل بات اچھا، ٹیکنیکس کی آپ نے بات کی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں تو ویسے بھی کوچز بہت کم ہیں، کہ آپ کو پھر ٹیکنیک سیکھنے میں کتنی مشکلات آتی ہوگی، کیونکہ فیمیل ٹیچرز اگر آپ کے ساتھ ٹچ پہ ہوں تو زیادہ فائدہ مند ہوگا بجائے مینس کے. جی، فیمیلز کوچ بھی ہیں ہماری KHA میں، ہر فرائیڈے کو پریکٹس ہوتی تھی، اور ٹورنامنٹس وغیرہ بھی وہیں پر ہی ہوتے تھے. تو وہاں پر ہیں ہماری کوچ ایک مس شمائلہ ہیں، اور سر ندیم بھی ہیں، وہ بھی کافی بہت موٹیو کرتے ہیں ہمیں، اور بہت اسی طریقے سے مزید اور بھی کچھ. ریاض صاحب، فیمیلز کے ساتھ اگر تھوڑا سا ٹچ ہو جائے، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 2018 میں جو ہے ٹگ آف وار میں جو ہے بڑا زبردست ٹائٹل جیتا تھا، تو اگر کوچز اس طرف بھی آنا شروع ہو جائیں، ورک شاپ کا انعقاد ہوتا رہے اس حوالے سے، تو کیا بہتر اور مزید پلیئرز نکلیں گے رسہ کشی کے؟ شہزادہ، بڑا صحیح کوشچن آپ نے ریز کیا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جن لوگوں کے ہاتھوں میں ساری پلاننگ ہے، جو مطلب یہ سارا سب کچھ کرتے ہیں، ان کی توجہ جو ہے اس جانب نہیں ہے. دیکھیں، دنیا بھر میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ اکیڈمیز جو ہیں وہ اپنا کام کرتی رہتی ہیں، اور باقاعدہ ٹریننگ ہوتی ہے امپائرس کی، ٹیکنیکل اسٹاف کی، اور وہ پھر اپنے مطلب کہ کھلاڑیوں کو ٹریننگ دیتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹگ آف وار میں اب ضرورت ہے کہ ہمیں باہر کا کوئی ایک بھی اچھا کوچ مل جائے، فیمیل یا میل، اور اس کا یہ کام جو ہے فیڈریشن کا ہے کہ فیڈریشن اس کو ارینج کرے، فنڈز کا انتظام کرے. دیکھیں، کوئی بھی فیڈریشن مطلب اگر وہ اس کی ول ہو، تو اگر اسے کہیں سے جو ریکوائرمنٹ ہے، اگر اسے وہ فنڈز نہ مل رہے ہوں، تو وہ خود بھی مطلب اس طرح کی مطلب اگر تھوڑی سی محنت کریں تو انہیں اسپانسرز مل سکتے ہیں. دیکھیں، کراچی ہاکی ایسوسیشن کی مثال آپ کے سامنے ہے. سید حیدر حسین سیکریٹری جب 2016 میں بنے، تو کراچی ہاکی ایسوسیشن کی حالت بالکل مطلب یہ کہ عجیب و غریب تھی، اور ایک پائی بھی مطلب جو اکاؤنٹ تھا اس میں نہیں تھی. لیکن آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ نیپا پہ گلشن اقبال میں ایک شاندار اسٹیڈیم بنا، جو ایک زمانے میں کھنڈر ہوتا تھا، اور نہ صرف اسٹیڈیم بنا، اس میں فلڈ لائٹ لگی، اور اب آپ یہ دیکھیں کہ باقاعدہ وہاں پہ ہاسٹل بن رہا ہے، انڈور گیمز کے لیے بن رہا ہے، ساری چیزیں بن رہی ہیں. تو یہ ول کی بات ہے کہ جو لوگ رول کر رہے ہوتے ہیں، یا سیکریٹری یا صدر ہوتے ہیں، یا جو چیئرمین ہوتے ہیں یا کابینہ میں ہوتے ہیں، ان کا یہ فرض ہوتا ہے کہ اپنے گڈ آفیسز کو استعمال کریں، اور مطلب کہ گورنمنٹ کو بھی انوالو کریں جتنا وہ کر سکتے ہیں. دیکھیں، جب تک آپ کسی کے پاس جائیں گے نہیں، اس کو اپنا مدعا بیان نہیں کریں گے، اور ایک پریزنٹیشن ہوتی ہے، اگر وہ پریزنٹیشن آپ نہیں کر سکیں گے تو دیکھیں، دنیا تو آج کل اسی میں چل رہی ہے، اسپانسرشپ اور یہ ساری چیزیں. آج کا جو زمانہ ہے وہ بڑا اسمارٹ زمانہ ہے، اور اس میں اسمارٹ موو کی بڑی ضرورت ہوتی ہے. لیکن اگر آپ صرف یہ کہہ دیں کہ یار میں تو
सेक्रेटरी बन गया, फलां फेडरेशन का या सदर बन गया, बस अब मैं एंजॉय करूं, फलां जगह से मुझे दावतनामे आएंगे, मैं बाहर टूर करूंगा, बस मेरा मकसद हल हो गया। तो अगर आप सिर्फ अपनी कुर्सी पे कंसंट्रेट करेंगे, तवज्जो देंगे सिर्फ अपने लिए, अपने एंजॉयमेंट के लिए, तो वहां काम नहीं बनता। उसके लिए तो फिर आपको फ्रंट फुट पे आगे काम करना पड़ेगा, और इसके लिए थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है। बहुत सी जगह आपको बातें सुनने की जरूरत होती है, बहुत सी जगह आपको दिन रात जाग के काम करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें होती हैं। अगर आप में विल नहीं है, आप काम नहीं कर सकते, तो आप नहीं कर सकते। देखिए, मैं बहुत सारे लोगों की मिसाल दे सकता हूं, लेकिन मैं हैदर हुसैन की मिसाल इसलिए दे रहा हूं कि उसने खंडर को एक शानदार स्टेडियम में तब्दील कर दिया, और इतनी एक्टिविटीज और इतने मुकाबले वहां पे कराए कि न सिर्फ कराची में, जो मतलब एक जमाने में कराची के लड़के जो है पाकिस्तान की टीम में 4-5 3-4 लड़के हुआ करते थे, गुज़श्ता 10-15 साल में एक लड़का भी नहीं था। लेकिन केचे की मेहनतों की वजह से आपने देखा कि अब 1-2 लड़के पाकिस्तान की टीम में, हॉकी की टीम में आना शुरू हो गए हैं। गो कि इंटरनेशनल लेवल पे हमारी पोजीशन 18वीं या 9वीं है, और जो मतलब ये कि कल जो फाइनल होने वाला है उसमें बेल्जियम की टीम जो अपने एजाज का दिफा कर रही है जर्मनी से, उसका मैच, और पाकिस्तान जो है दूसरी मरतबा वर्ल्ड कप में नहीं है, जो 4 मरतबा, यानी अभी भी पाकिस्तान का रिकॉर्ड हॉकी का सबसे अच्छा है कि वो 4 मरतबा वर्ल्ड कप जीत चुका है, और जो दूसरी टीमें अभी तक उसके बराबर नहीं आई। बेल्जियम सिर्फ 1 मरतबा जीता है, और वो अपने एजाज का दिफा कर रहा है। कहने का मकसद ये कि 2014 में हम वर्ल्ड कप से बाहर हुए, 2018 में बड़ी मुश्किल से हमें पार्टिसिपेशन मतलब मिला इसमें वर्ल्ड कप में, लेकिन हमारी 12वीं पोजीशन आई, और इस दफे हम फिर बाहर हो गए। कहने का मकसद ये है कि विल होनी चाहिए, जो फेडरेशन में या एसोसिएशन में जो लोग हैं उनको काम करके देना चाहिए। अगर वो डल हो जाए और काम ना करें तो फिर तो देखें ना, बच्चे फिर बर्बाद हो जाते हैं। जिनमें टैलेंट है वो अपने टैलेंट का बिल्कुल, मतलब जिनमें execute टैलेंट नहीं है कर वो सकते। अपने उभारने से कासिर नजर आते हैं। इकबाल मेमन साहब, मैं जिक्र कर रहा था HSC इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट के हवाले से, जहाँ पर मुख्तलिफ गेम्स खेले जा रहे हैं, लेकिन मैं एक चीज़ पे बड़ा मैंने रिसर्च किया कि मुख्तलिफ जगहों पे हमने देखा कि पाकिस्तान भर से यूनिवर्सिटीज़ की टीमें इसमें शिरकत कर रही हैं, और फिर हम देखते हैं कि मुख्तलिफ वेन्यू जो है बड़े डिफरेंट जगहों पर रखे गए हैं। अगर एक जगह पर प्लेटफॉर्म होता या करीब करीब प्लेटफॉर्म होते, वेन्यू होता, वहां पर मैचेस होते, तो मीडिया को भी आसानी होती कवरेज करने के लिए। अब हम देखते हैं कि अगर दो यूनिवर्सिटी में अगर कोई इवेंट हो रहा है तो दूसरा कहीं KHA पे हो रहा है। अगर दूसरी तरफ हम बात करें तो मुख्तलिफ डिस्टेंस बहुत ज्यादा रखा गया है। नेक्स्ट टाइम शायद इस पॉलिसी पे आप लोग काम करते दिखाई देंगे। क्या है कि जो इस्लामाबाद में हुआ था वो तो एक ही जगह पे हुआ था, ठीक है ना, जहाँ पे लियाकत जिम्नेजियम है उसके सराउंडिंग में जो भी था, और वहाँ पे ज़्यादा इवेंट्स थे। यहाँ का भी इरादा तो इनका यही था, इंटेंशन यही था, मगर अब क्या हुआ है, मे बी हैक और यूनिवर्सिटीज़ एक पेश पे शायद ना हो। शायद यूनिवर्सिटीज़ ये चाह रही हों कि हमारे वेन्यू पे हो, कि ताकि हमारे स्टूडेंट्स को, ठीक है उसके अपने एडवांटेजेस हैं, लेकिन ये कि आपकी बात बिल्कुल सही है कि क्योंकि ये ओलंपिक्स की तरह इवेंट होता है, कमी है इसमें, मीडिया को आसानी हो जाती है कवरेज करने में, और कवरेज बहुत फिर अच्छा मिलता है कि अगर आप एक ही जगह पे हैं तो स्टूडेंट भी वहीं पे, ऑडियंस भी वहीं पे, तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। और मुझे तो यही पता चला था कि इसमें कोचिंग सेंटर में ही होगा सारा इवेंट, जहाँ पे इनॉग्रल हुआ। तो मैं नहीं समझता कि क्या वजह है, मगर मैं समझता हूँ कि कहीं यूनिवर्सिटीज़ का इसरार होगा कि भाई हमारा इवेंट जो है वो हमारे यहाँ हो। जिस तरह अब NAD में 2 इवेंट्स हैं, एक तो IBA सखर का है और एक उनका अपना है, वो भी वहीं पे हो रहा है। तो अब मुझे जो समझ में आ रही है कि हर चीज कोचिंग सेंटर में, कराची यूनिवर्सिटी था, NAD यूनिवर्सिटी करीब थी, KHA था, असलाउद्दीन थे, इन जगहों पे तो हो रहे हैं, लेकिन अगर करीब ज्यादा हो जाते, क्योंकि कराची यूनिवर्सिटी के पास भी जगहें थी, NAD यूनिवर्सिटी के पास भी जगह थे, फिर नेशनल कोचिंग आपके पास मौजूद थी। या तो बिल्कुल NAD में आप हर चीज कर जाते, या फिर आप नेशनल कोचिंग, क्योंकि देखें वो एक न्यूट्रल प्लेस है, और सबसे ज़्यादा अब मुझे नहीं पता कि उनके पास क्या फुटबॉल का ग्राउंड उनके पास नहीं है, क्या उनके पास वॉलीबॉल नहीं है। मैं समझता हूँ ये सारी चीज़ें उनके पास होंगी। आर्चरी की तो हमने भी देखे कि जब हम एंट्रेंस में आए थे तो वो भी लगे हुए थे, और बाकी रहा चेस तो कहीं पर भी हो सकती थी हॉल में। तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं हम आएंगे, या तो नहीं है, या फिर पॉलिसी ऐसी बनी है। इस पॉलिसी में मजीद बात आप करेंगे? एक बात इकबाल साहब की बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा। देखें, इससे जितनी भी अभी गुफ्तगू है, इससे तो एक बात निकलती है कि हमने अभी तक मतलब ऐसी चीजें नहीं बनाई है कि हम एक ही जगह मतलब सारे इवेंट कर सकें। और जो ओलंपिक की रूह है और जिस तरह से ये इवेंट अभी मुनक्किद हो रहा है हायर एजुकेशन और यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस का, ये तो हमें देखें ना, हमारे पास सिर्फ एक ही वेन्यू है जो मतलब नेशनल स्टेडियम के साथ है, जो अपना पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का कोचिंग सेंटर। तो हमें देखें ना, जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको भी तो
بھی چاہیے کہ یار اتنے بڑے شہر میں کم از کم ہر شہر میں ایک اس طرح کا مطلب ہونا چاہیے پورا اسپورٹس کمپلیکس جس میں ساری چیزیں ایک جگہ ہوں. اور آپ کا جو بنیادی سوال تھا کہ ظاہر ہے جو مطلب دیکھیں نا آج کا زمانہ اتنا تیز ہے, میڈیا جو ہے اتنا پاورفل ہے, ایک لمحے میں آپ کا ایک لفظ جو ہے پوری دنیا میں فلیش ہوتا ہے. تو اس زمانے میں مطلب آپ کو مطلب فیسلٹیٹ کرنا چاہیے میڈیا کو تاکہ ایک ہی جگہ انہیں سارے ریزلٹ ملے, ایک ہی جگہ وہ دیکھیں. تو یہ جو ہے نا اب یہاں سے بات آگے نکل گئی اور ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے, دیکھنا چاہیے کہ اتنے بڑے شہر میں اس طرح کے اور کمپلیکسز بنائیں جہاں پہ ساری چیزیں ایک جگہ. جی میں اس چیز پہ میں یہ کہوں گا کہ کیونکہ بہت ساری یونیورسٹیز میں یہاں پہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے, اور جس طرح ڈاؤ نے یہ جو ایونٹ ہیں دونوں, یہ دونوں فرسٹ ٹائم کیے ہیں اور ان کے پاس پہلے انہوں نے کبھی ایونٹ نہیں کیا تھا. تو ہو سکتا ہے کہ اس میں وائس چانسلرز کا اور ان کے اپنے یونیورسٹی کے پالیسی میکرز کا یہی اصرار ہوگا کہ ہم جو ہے جب فرسٹ ٹائم کوئی ایونٹ کروا رہے ہیں تو پھر ہم اس کو جو ہے یہاں پہ کرائیں. تو اس میں کوئی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بری چیز ہے, یہ بھی ایک پازیٹیوٹی ہے. لیکن میڈیا کے حوالے سے اگر جس طرح آپ نے کہا کہ اس سے جو ہائپ ملتی اور دنیا میں جو ہے اس کو وہ ورڈ آف دا ماؤتھ جاتا تو وہ زیادہ بہتر تھا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر جو فرسٹ ٹائم یونیورسٹیز این-ای-ڈی اور کراچی یونیورسٹی نے تو بہت دفعہ کرا لی ہے, اقرا بھی کراتی رہی ہے لیکن ڈاؤ نے فرسٹ ٹائم کروایا, تو یہ ان کا اصرار ہوگا کہ ہم اپنی یونیورسٹی میں, کیونکہ ان کے پاس ایک تو فورن اسٹوڈنٹس بھی وہیں پہ ہیں ڈاؤ انٹرنیشنل میں, تو پاسبلی یہ ان کا ہوگا اسٹریس اسی چیز پہ کہ ہم اپنے ایونٹ میں کروائیں. بالکل اپنے ایونٹ اپنے جگہ پہ کروائیں, اپنے وینیو پہ کروائیں. یونیورسٹی کی بات ہو رہی ہے, آپ کالج میں پڑھتی ہو تو پڑھائی میں کتنا آپ مینج کر پاتی ہو اپنے اس کھیل کے ذریعے؟ اس کھیل کے ذریعے پڑھائی بھی ضروری ہے اور میں بھی فرسٹ ایئر میں ہوں تو پھر کر لیتے ہیں مینج, گیمز بھی اور پڑھائی بھی. والدین کیا کہتے ہیں کہ زیادہ پڑھائی کی طرف جاؤ یا پھر کھیل کی طرف؟ سیم, مطلب کہ پڑھائی کو بھی وقت دو, جب پڑھائی کے ٹائم پڑھائی, کھیل کے وقت کھیل. ان سے تو اب یہ پوچھیں کہ ڈش کون سی اچھی بناتی ہیں؟ ڈش تو سب کچھ بنا لیتی ہوں. سب کچھ بنا لیتی ہیں. تو یقیناً جس طرح تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی ریاض صاحب ہے کہ ڈشز کے حوالے سے, خواتین کے حوالے سے اور رسہ کشی کے حوالے سے تینوں چیزیں شاید ملتی جلتی ہیں, اس پہ کیا رائے ہے آپ کی؟ نہیں دیکھیں, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میں اپنی جو پاکستانی خواتین ہیں اور جو ورکنگ ویمنس ہیں یا جو ہماری بچیاں پڑھائی کر رہی ہیں, دیکھیں وہ بڑا مطلب یہ کہ بہت زیادہ محنت کرتی ہیں. ہم نے دنیا بھر کا سفر کیا ہے تو وہاں تو جو ایک شعبے میں وہاں بھی مطلب لوگ کام کرتے ہیں. اچھا ہمارے یہاں تو یہ تصور ہے کہ ہمارے یہاں وہ گھر میں کام کرنے والی آ جاتی ہیں لیکن دنیا میں دوسری جگہ نہیں ہوتی ہیں, تو وہ وہاں کی بھی خواتین کام کرتی ہیں. لیکن بات یہ کہ ان کو تو بڑی آسائشیں ہیں, ان کے پاس ایسے انسٹرومنٹس ہیں کچن کے اس کے کہ انہیں بہت مطلب کم وقت میں زیادہ اچھی چیزیں مینیج کرنے کا مشینوں کے ذریعے موقع مل جاتا ہے. لیکن ہماری جو خواتین ہیں وہ دیکھیں پڑھتی بھی ہیں, اور جو جس طرح کے ہمارے ٹرانسپورٹ کے مسائل ہیں, بچیوں کے مطلب جانے آنے کے مسائل ہیں, یونیورسٹیز دور دور ہیں, کالجز دور دور ہیں, ٹرانسپورٹ کا نظام آئیڈیل نہیں ہے. تو اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری خواتین جو ہے جہاد کر رہی ہیں اور وہ مطلب گھر کو بھی دیکھتی ہیں. جو آپ نے بات کی تھی رسہ کشی کا, وہ ان کا الگ شعبہ ہے, لیکن ہر ایک ساری خواتین ایسی نہیں ہوتی, اور مطلب یہ کہ تو ایک آدھ کوئی ہوتی ہوگی, لیکن ساری خواتین تو بڑی پازیٹیو, جس ظاہر ہے ہم جس مشکل حالات سے گزر رہے ہیں اس میں اپنی ٹیموں اپنی چیزوں کو مینیج کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ فیملیز میں یہ خواتین ہی کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور وہ بڑی اچھی طریقے سے چیزوں کو مینیج کرتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ہمیں, بلکہ میں تو یہ لفظ استعمال کروں گا کہ ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. ایسے حالات میں, اس مہنگائی کے دور میں, اتنے اگر آپ باہر نکلتے ہیں تو آپ کو اتنے مسائل ہوتے ہیں, ان تمام مسائل کے باوجود وہ اپنی چیزوں کو نہ صرف بہتر طریقے سے مینیج کرتی ہیں بلکہ مطلب کہ معاشرے میں اپنی ایک ساکھ اور اپنا وقار بھی بنا کے رکھتی ہیں. تو یہ ایک مطلب بہت اچھی چیز ہے, بہت اچھی چیز ہے. اقبال میمن صاحب کیا کہیں گے خواتین؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے کریڈٹ ان کو جاتا ہے, اور یہ صرف ابھی کی بات نہیں ہے, صدیوں سے یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے بڑا ٹف رکھا ہے, اور یہ بڑی ٹف اور کنڈیشنز میں رہ سکتی ہیں. اور یہ ایک ملٹی ٹاسکنگ ہے زندگی میں کہ آپ سپورٹس بھی کھیل رہی ہیں, آپ پڑھائی بھی کر رہی ہیں, اور پھر بچیاں تو ایون شادیوں سے پہلے بھی جو ہے اپنے گھروں میں کنٹریبیوٹ کرتی ہیں. تو یہ بہت بڑی چیز ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو ہے ان کی رسپیکٹ بھی کرنی چاہیے, اور جو کچھ کر رہی ہیں پازیٹیو سوسائٹی کے لیے بڑا اچھا ہے. اور ہماری سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ ہی انہی کی بنا پہ ہوتی ہے. دے آر کمپلیٹ انسٹیٹیوٹس. تو اسپورٹس میں آتی ہیں, جتنا زیادہ آئیں گی. اچھا ایک چیز اور تھی, آپ نے تعلیم اور اسپورٹس کی سوال کیا, تو میں اس پہ میں بعد میں بات کرتا ہوں. میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو بچیاں
یا اسٹوڈنٹس بوائز یا گرلس کھیلتے ہیں وہ اس میں اکیڈمکس میں بھی ماشاءاللہ بہت اچھا کر رہے ہیں, ان کے گریڈز اچھے ہوتے ہیں, ان کے جی پی اے اچھے ہوتے ہیں. یہ ہاں باقی بالکل ہی جو ہمارے لڑکے نکٹو ہیں ان کو چھوڑ دیں, وہ پھر وہ اکیڈمکس میں بھی نکٹو ہیں اور اس میں اسپورٹس میں بھی. لیکن جو ہمارے بچے اسپورٹس میں ہیں وہ اپنے جی پی ایز اچھا لاتے ہیں, وہ پریزنٹیشن ان کی اچھی ہے, وہ دے آر ویری کانفیڈنٹ, اور جب وہ جواب دیتے ہیں وائواز میں یا اس ایگزامس میں تو وہ دے آر ویری کانفیڈنٹ. تو اس کا سب سے زیادہ ایڈوانٹیج جو ہے وہ انہی بچوں کو مل رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ ہیلدی لائف سٹائل ہے. ہیلدی لائف اسٹائل ہے. اکیڈمیز کا کتنا ہونا ضروری ہوتا ہے کسی بھی کھیل کے اس میں؟ ظاہر سی بات ہے اکیڈمیز ہوں گی تو ہم بھی جا کے کھیلیں گے. اب اکیڈمیز کا ہونا بھی بہت ضروری ہے, جیسے کہ اب کے ایچ اے گراؤنڈ ہے وہاں پہ ہے تو ہم لوگ کھیل لیتے ہیں, اس کے آس پاس اور ایسا کوئی وہ نہیں ہے. اور ہونا چاہیے, اکیڈمیز بنانی چاہیے, جو بھی سیکٹری وغیرہ ہوتے ہیں یا جو بھی ہوتے ہیں مینجمنٹ. اچھا کالج میں آپ ہو تو کالج میں جو ہے آپ کی رسہ کشی کے مقابلے منعقد ہوتے ہیں؟ جی ابھی ہو رہے ہیں, نیکسٹ منتھ سے سٹارٹ ہوں گے. اس کے اندر سارے گیمز ہوں گے, ٹیگ آف وار بھی ہوں گے اور فٹ بال بھی ہوگی, کرکٹ بھی ہوگی, بوائز گرلز بہت دونوں. بالکل. ریاض صاحب تھوڑی سی بات ہم ویمنس کرکٹ ٹیم کے حوالے سے کر لیں. جس طرح کی کارکردگی ان کی جاری ہے ویمنس ٹیم کی T20 کے اندر, ہم دیکھتے ہیں کہ 2 میچز ہار گئے. کل ہمارا آخری میچ ہے, ایک سیریز آسٹریلیا اپنے نام کر چکی ہے, ویمنس ٹیم نے آسٹریلیا نے پاکستان کو مات دے دی ہے. کیا کہیں گے اس پہ ویمنس ٹیم کے حوالے سے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ آسٹریلیا کی کنڈیشن میں اگر ہماری ٹیم وہاں سے پارٹیسپیٹ کر رہی ہے تو قطع نظر اس کے کہ ہماری ٹیم کا رزلٹ کیا آتا ہے, ہمیں ہماری خواتین کو فیوچر کے لیے بڑا کچھ سیکھنے کا وہاں پہ موقع مل رہا ہے. اور آپ دیکھیں کہ آسٹریلیا کی ٹیم جو دنیا کی نمبر 1 ٹیم ہے, چاہے ویمنس کی دیکھ لیں یا مطلب بوائز کی دیکھ لیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ سیکھنے کا آپ کو بڑا موقع ملتا ہے. وہاں پہ اتنے اچھے حالات ہیں. ابھی میں ICC ورلڈ کپ میں وہاں موجود تھا تو ہم نے وہاں پہ باقاعدہ سڈنی میں, میلبرن میں اور دوسرے بھی مطلب شہروں میں دیکھا کہ وہاں پہ بڑی تعداد میں اکیڈمیز ہیں اور باقاعدہ ایک علاقے میں پورا سسٹم ہے, فٹ بال گراؤنڈ, ہاکی گراؤنڈ, کرکٹ گراؤنڈ, انڈور گیم. تو وہاں کی جو خواتین ہیں ان کو گراس روٹ لیول سے اور چھوٹی عمر سے ان کو اپنی جو ایکٹیویٹیز ہیں کرنے کا موقع ملتا ہے, جس کی وجہ سے ان کی جو مطلب پرفارمنس ہے وہ بڑی ساؤنڈ ہے اور مطلب ایکسٹرا آرڈنری ان کی پرفارمنس ہے. انگلینڈ کا ماحول دیکھ لیں, اسی طرح نیوزی لینڈ کا دیکھ لیں. ظاہر ہے یہ لوگ ترقی یافتہ ملک ہیں اور ان کی اکانومی جو ہے بہت زیادہ اچھی ہے, ان کی پر کیپٹا انکم بہت اچھی ہے, اور ان کا جو گراس روٹ لیول پہ جو ان کا ایٹماسفیئر ہے وہ بڑا ہائیجینک ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹیم سے ہمارا کھلاڑیوں کا میچ کھیلنا یا انڈیویجول کیپیسٹی میں کسی کھلاڑی کی اچھی پرفارمنس ہے وہی بہت اچھی بات ہے. بہت فیوچر میں ہمارے فیوچر میں اور بھی پلیئر ہے. اقبال میمن صاحب کیونکہ آپ کا تعلق ہے جامشورو سے ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ لاسٹ ٹائم میں خواتین کے لیے ٹرائلز ہوئے کرکٹ کے, اس میں ہم نے دیکھا پہلی دفعہ بہت زیادہ خواتین کرکٹرز جو ہے اس ٹرائل کا حصہ بنی. کیوں اب یہ رجحان ہم تھوڑا سا چینج دیکھ رہے ہیں, انٹیریئر سے اچھے پلیئرز بھی نکل رہے ہیں اور خاص کر گھروں سے نکل کر والدین اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں اسپورٹس کے لیے. اس میں بہت ساری تبدیلی ہے, اور بلکہ ریاض صاحب نے جس طرح کہا کہ ایک صرف پارٹیسپیشن, مگر میں اس سے ایک قدم اور بڑھ کے سمجھتا ہوں کہ ہمارا فیمیل کا جو کرکٹ ہے وہ اس کا فیوچر بہت اچھا ہے. کیونکہ مجھے موقع ملا تھا ان کے میچز دیکھنے کا, ایون انگلینڈ کے خلاف جو ہمارے بیٹسمین آؤٹ ہوئے وہ اپنی غلطی سے آؤٹ ہوئے, ان کی کوئی بالنگ کوئی اتنی ایکسٹرا آرڈنری نہیں لگ رہی تھی جب وہ کھیل رہے تھے. مطلب ہمارے پاس پوٹینشیل ہے, کہیں ٹھہراؤ کی ضرورت ہے. دوسرا یہ کہ جو ہماری کراچی کی بچی ہے سیدہ اروپ شاہ انڈر 19 بڑی زبردست کپتان ہے, وہ باقاعدہ پرفارمنس ہم اچھی ایک دے رہی ہے. لفظ استعمال کرتے ہیں اسپورٹس میں, ایجیلٹی اینڈ انڈیورنس, ٹھیک ہے نا, وہ میں نے اس کی فیلڈنگ میں جو دیکھا. اچھا عروبہ کے حوالے سے یونیورسٹی سے آپ کا بڑا تعلق ہے, اور کتنا موٹیویٹ ہو جاتی ہیں جب بچیوں کو اسکالرشپ اگر مل جائے, جس طرح عروبہ کو جو ہے سر سید یونیورسٹی نے جو ہے اسکالرشپ دی, تو کتنا اچھا سائن ہو جاتا ہے ان بچوں کے لیے. بالکل, یہ دیکھیں یہ تو بچوں کا حق ہے, اور یونیورسٹیز کو چاہیے کہ اس طرح کے اسٹارز کو سپورٹ کرے. ہر یونیورسٹی, ہر کالج, ہر اسکول کو چاہیے کہ جب ایسے بچے جو آپ کے ادارے کو جو ہے نام اوپر کر رہے ہیں تو ان کا تو آٹومیٹکلی آپ کی طرف سے جو ہے وہ آنا چاہیے. عروبہ کو میں نے دیکھا تو, اور دوسری بھی بچیاں, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو یہ, کیونکہ یہی بچیاں فیوچر میں, اب عروبہ انڈر 19 نہیں کھیلے گی کیونکہ 19 پلس ہو چکی ہے, اس وقت لاسٹ ٹائم وہ کپتانی کر رہی ہے انڈر 19 کی. تو ایون ایز اے بیٹسمین بھی, لیکن یہ کہ
فیلڈنگ اس کی شاندار تھی. مطلب میں سمجھتا ہوں کہ اس نے کئی بوائز کو بھی شرما دیا جو اس کی بالکل ایسا ہی فیلڈنگ ہے. تھی. اچھا دوسری بات یہ کہ گراؤنڈ فیلڈنگ میں بھی ایسے ہی لگ رہا تھا کہ سارے گراؤنڈ میں شاید عروبہ وہی ہی نظر آ رہی ہو. ٹھیک ہے. اور ریاض صاحب آپ کو شاید یاد ہوگا کہ اس کیچ کے علاوہ جو اس نے آگے پیچھے پکڑا تھا, ایک اس نے چوکا روکا تھا اور دونوں ہاتھ یوں ہوا میں اور پھر اس کو روکا تھا, اور اس پہ کمنٹیٹر نے بھی بڑی تعریف کی. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا فیوچر جو ہے فیمیل کرکٹ کے حوالے سے بہت اچھا ہے, بہت اچھا ہے فیمیل. اور ہم نے زمبابوے کو بھی ہرایا. بالکل انگلینڈ سے ہم جیت سکتے تھے, لیکن یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے کرکٹرز کو تھوڑا سا ٹھہراؤ کی ضرورت ہے, تھوڑا میچورٹی کی ضرورت ہے, کانفیڈنس کی ضرورت ہے. صرف یہ تھا کہ انہوں نے تھوڑے سے امیچور شاٹس کھیل لیے جس کی وجہ سے وہ آؤٹ ہو گئے. بالکل آؤٹ ہو گئے. متبہ جس طرح بات ہو رہی تھی اسکالرشپ کے حوالے سے کھلاڑیوں کی کتنا معنی رکھتی ہے یہ آپ ذرا بتائیں, کیونکہ آپ خواتین اور عروبہ کے حوالے سے جس طرح ہم نے بات کی کہ سر سید یونیورسٹی نے اسکالرشپ کی اور دیگر خواتین کو بھی اب مختلف یونیورسٹی جو ہے اسکالرشپ بھی دے رہی ہے, کتنا اچھا ہوتا ہے یہ خاص کر خواتین کے لیے؟ یہ تو بہت اچھی بات ہے, اسکالرشپ بہت اچھی اپارچونیٹی ہے, اس کو حاصل کرنا چاہیے اور کالجز کو بھی کرنا چاہیے. ابھی ہمارے کالج میں بھی اسکالرشپ کی ہے. بالکل. ریاض صاحب اسکالرشپ کے حوالے سے کیا کہیں گے جو کالجز اور یونیورسٹی لیولز پر دیے جاتے ہیں؟ دیکھیں شہزادہ, ایک وقت تھا اگر آپ 80s میں چلے جائیں یا 90s میں چلے جائیں تو اس وقت پروفیشنل کالجز میں بھی باقاعدہ کوٹا ہوتا تھا, اور اسکالرشپ کے جو اسٹوڈنٹ کو ان کو تو بڑا مطلب یہ کہ ان کو مان سے رکھا جاتا تھا. لیکن یہ ساری چیزیں 92 میں جب ہمارے مختلف اداروں میں ہماری ٹیمیں تھیں وہ ختم ہونا شروع ہوئیں, تو جو کالجز یا یونیورسٹیز تھی جہاں وہ کھلاڑیوں کا کوٹا ہوتا تھا وہ بھی ختم کر دیا گیا. ایون آپ یہ دیکھیں کہ جو انجینئرنگ کالجز تھے یا میڈیکل کالجز تھے وہاں بھی اسپورٹس کا طالب علم کا کوٹا ہوتا تھا, اور وہاں پہ باقاعدہ اسپورٹس پہ ایڈمیشن ہوتے تھے. مطلب اگر ان کی تھوڑی بہت پرسنٹیج کم ہوتی تھی, لیکن اگر ان کی پارٹیسپیشن جو ہے نیشنل سطح کی یا انٹرنیشنل سطح کی ہوتی تو ان کو وہاں پر ایڈمیشن ملا کرتے تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں دیکھیں یہ پورا کلچر ہے, یہ پالیسیز کی بات ہے, لیکن وہی بعض اوقات مطلب بات یہ کرنی ہوتی ہے کہ بڑا سوری ٹو سے ود آل ڈیو ریسپیکٹ کہ وہیں پہ بات آ جاتی ہے کہ ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں جہاں ہمیں اپنی بہت سی چیزوں پہ مان ہے, ہمیں فخر ہے, وہاں پہ ہمارے پالیسی میکرز جو ہے وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم کون سی چیزیں اچھی ہیں اور ان کو ہم کس وقت ختم کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انکریجمنٹ ہونی چاہیے, اور جو ہمارے آؤٹ اسٹینڈنگ پلیئرس ہیں اگر ان کا پارٹیسپیشن انٹرنیشنلی اگر وہ جا رہے ہیں یا نیشنل سطح پر ہے تو ان کو یقیناً اسکالرشپ بھی ملنی چاہیے, ان کے ایڈمیشنز بھی ہونے چاہیے. اور اس طرح سے اگر ہم کریں گے, اس طرح کی پالیسیز بنائیں گے جیسا کہ پہلے تھی, تو اس میں پھر یہ ہے کہ ہمارے جو کھلاڑی ہیں یا ہمارے جو باقاعدہ بچے جو آ رہے ہیں ان میں نہ صرف کھیل کا رجحان پیدا ہوگا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ پڑھائی کی طرف بھی توجہ دیں گے کہ ان کا پروفیشنل کالجز میں ایڈمیشن ہوگا. تو یہ ایک بڑی اچھی بات ہوگی. اس کے لیے ہمیں باقاعدہ پالیسی بنانے کی ضرورت ہے. اور دیکھیں جب سے مطلب وفاقی سطح پر کھیلوں کا مطلب وزارت ختم کر دی گئی ہے اور بین الصوبائی کا ایک وزیر بنا دیا گیا اسپورٹس کے لیے, اس وقت سے جو ہے بہت ساری مطلب ہچز سامنے آ رہی ہیں اور بہت سی مشکلات سامنے آ رہی ہیں اسپورٹس کے فروغ کے لیے. اور اس طرح کے جو کالجز ایک زمانے میں باقاعدہ دیکھیں ابھی بھی مطلب ہائر ایجوکیشن کی اس پہ مقابلے ہوتے ہیں, کالجز کی سطح پر ہوتے ہیں, اسکول کی سطح پہ ہوتے ہیں, لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو آج سے 15-20 سال پہلے جس طرح سے کنسنٹریٹ کیا کرتے تھے, فوکس کیا کرتے تھے اس کی ترقی پہ, وہ چیز نہیں. ہم بڑے بڑے ایونٹس تو کرا دیتے ہیں, جیسے کہ ابھی گفتگو ہو رہی تھی کل گالا جو ہوا ہے بہت ہی شاندار ہوا تھا, لیکن بات یہ کہ شاندار ہوا تھا, لڑکوں کی پرفارمنس بھی اچھی ہوگی, لیکن وہ بچے جو اس وقت آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس دیں گے ان کا فیوچر کس طرح سے سیکیور ہوگا, اصل چیز اس پہ توجہ دینی ہے. بالکل اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. اس پہ مزید کسی پروگرام میں بھی بات کریں گے. ریاض صاحب, متیبہ اختر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, اقبال میمن صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, ریاض الدین صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. پروگرام کا اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان میں کھیل اور کھلاڑی ترقی کرتے رہیں اور پاکستان کا سبز ہلالی پرچم دنیا بھر میں روشن رہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان شہزادہ معین کو اجازت دیں. پاکستان زندہ باد.